स्टूडेंट, चूंकि मुझे सर ने बताया ऑर्फन्स की तरफ जा रहे हैं, स्कूल है, बच्चे होंगे सारे, तो मैं आज कुछ ऐसे पॉइंट्स लाया हूं और ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं कि उम्मीद रखता हूं कि आप अगर उनको अपने आप में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप आगे बढ़कर हमाद साफी जैसे शाहीन बन सकते हैं। सबसे पहली बात, and which is very important point, and that is खौफ, fear, डर। ज्यादातर लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं जब मैं अपनी लेक्चर को खत्म करके जब क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है तो उसमें स्टूडेंट खामखा ये एक सवाल पूछता है कि सर हम कैसे बोल्ड बनेंगे, हम कैसे स्टेज पर आके लोगों के सामने बात करना शुरू करें। ज्यादातर स्टूडेंट जब स्टेज पर चढ़ते हैं और जब अपनी स्पीच को जिन्होंने प्रिपेयर की होती है और जब वो स्पीच डिलीवर करने लगते हैं तो इतनी सारी ऑडियंस को देखकर वो डर जाते हैं। वो जितनी भी चीज उन्होंने प्रिपेयर की होती है वो सब वो भूल जाते हैं। तो वो मुझसे सवाल पूछते हैं कि इस डर को हम कैसे खत्म करें। तो मैं उन्हें ये जवाब देता हूं कि बोल्डनेस लाने के लिए, करेजमेंट लाने के लिए और लोगों के सामने बात करने के लिए सबसे पहली बात तो ये है, आप डर को जानो। डर क्या चीज है, खौफ क्या चीज है, व्हाट इज फियर। याद रखिए कि डर नाम की कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। ये हम लोग हैं कि हम लोगों ने अपनी दिमाग के अंदर डर का एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। डर का ऐसा कॉन्सेप्ट कि हम लोगों के सामने बात नहीं कर सकते। टीचर जो पढ़ाती है फिर कहते हैं कि इसको कल आप सब लोगों ने प्रिपेयर करके प्रेजेंटेशन देनी है। स्टूडेंट जब क्लासरूम की डाइस पर आके खड़ा होता है तो वो बोल नहीं सकता। ये हमने अपने ज़हन के अंदर डर का एक कॉन्सेप्ट डाला हुआ है। याद रखिए, डर नाम की कोई चीज नहीं है। ये हमारी, हम कह सकते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग है। दूसरी बात कि डर आपको हमेशा दूसरे नंबर पे रखती है। दूसरे नंबर से ये मुराद कि जब आप क्लासरूम में या बाहर या यहाँ पर जब एनुअल डे होता है या अलामा इकबाल डे, कायदे आज़म डे, जो भी इस तरह दिन हुआ, लोगों की स्पीचेस होती हैं, तो हम अपने जहन में ये कहते हैं कि यार पहले फैजान को आगे होने दो या फलाने बंदे को आगे होने दो, वो जाएगा, वो स्पीच करेगा तो मैं देखूंगा वो कैसे स्पीच कर रहा है, और फिर उसके बाद एक और बंदे को भेजो, उसके बाद और फिर जाके मैं स्पीच डिलीवर करूंगा। मतलब जब भी प्रेजेंटेशन डे होता है तो हम जब नीचे बैठे होते हैं तो हम ये सोचते हैं ज़हन में कि अल्लाह करे पहले वो जाए ताकि मैं उनसे वो करूं कि ये स्पीच देकर लोग उसके पीछे हंसते हैं, लोग इसके पीछे हंसते हैं, इसको क्या करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं कि नहीं करते। अगर करते हैं तो मैं नहीं करूंगा स्पीच, और नहीं करते फिर जाके मैं स्पीच करूंगा। तो याद रखिए, डर आपको हमेशा सेकंड प्रायोरिटी पर रखेगा। तीसरी बात, डर का दूसरा नाम इंफीरियरिटी है। इंफीरियरिटी एहसास कमतरी को कहते हैं। एहसास कमतरी से मुराद कि लोग आपको कहते हैं आप तो यतीम हो, आप तो कुछ नहीं कर सकते। लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपका जो ट्रैक है उससे आपको हटाते हैं। लेकिन आपने उन लोगों की नहीं सुननी जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। आपने उनको सुनना है कि जो आपको रास्ता बताते हैं और सही रास्ता बताते हैं कि बच्चे आपने इकबाल को पढ़ना है, पाकिस्तान के लिए काम करना है, आपने उन लोगों को फॉलो करना है। हमेशा उन लोगों को कोई फोकस नहीं देना कि जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। ज्यादातर दोस्त ऐसे होते हैं ना कि एक क्लासरूम में एक स्टूडेंट होता है, मैडम पूछती है क्या बनना चाहोगे, तो स्टूडेंट उठ के कहता है मैं पायलट बनना चाहूंगा, मैं साइंटिस्ट बनना चाहूंगा, मैं प्रोफेसर बनना चाहूंगा। तो उसके जो दोस्त होते हैं वो साथ में बैठकर उसको इशारा करते हैं तो सब नशे कवल है, उसको डिमोटिवेट करते हैं, उसको गलत रास्ते पे बिठाते हैं, गलत रास्ते पे उसको आगाह करते हैं कि दस तो दस का हमेशा याद साथे
کہ ہمیشہ اگر آپ لوگ دوسروں کی سنو گے تو آپ پھر ایک فٹ بال بن جاؤ گے. فٹ بال سے مراد یہ ہوا, یہ بندہ آیا فٹ بال کو لات ماری ادھر پھینک دیا, دوسرا بندہ آیا اس فٹ بال کو لات مار کے ادھر پھینک دیا, تیسرا بندہ آیا اس فٹ بال کو لات مار کے ادھر پھینک دیا. آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہے گا. یو ول بیکم دی جیک آف آل دی ٹریڈز بٹ دی ماسٹر آف نن. ہمارے ذرا تو اسٹوڈنٹ ایسا ہی کرتے ہیں, بننا چاہتے ہیں ڈاکٹر, فیل ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یار میں نہیں کر سکتا. ڈاکٹری کو چھوڑ کے وہ اپنے پیپر جو ہے, اپنے سبجیکٹ جو ہے بدل کے انجینئرنگ کی طرف آتے ہیں. ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا. لوگ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن آپ نے ڈی موٹیویٹ بالکل بھی نہیں ہونا. آپ نے ان کو سننا ہی نہیں ہے, آپ نے اپنے مقصد کے اوپر فوکس کرنا ہے. خوف کو ختم کرنے کے لیے یہ مائک لگا دیں, یہ مائک لگا دیں, یہ لگا دیں. جی اچھا ٹھیک ہے. یس شکریہ, یہ لے لیں. ٹھیک ہو گیا. خوف کو ختم کرنے کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے کام کے ساتھ عشق کرو. عشق کرنے کا, محبت کرنے کا وہ مراد نہیں ہے. عشق سے مراد میرا یہ ہے, میں آپ لوگوں کو ایک ریئل لائف کی ایک سٹوری کرتا ہوں. میرے خود ٹیچر, میرے جو اپنے ٹیچر ہیں, وہ جب 1.5 سال کے تھے, 1.5 year, تو وہ ان کے ماں باپ دونوں فوت ہو گئے. وہ یتیم بھی ہو گئے اور یسیر بھی ہو گئے تھے. پھر انہوں نے کیا کیا, انہوں کے ذہن میں خیال آیا کہ میں دوستی کرتا ہوں. دوستی آپ جیسے فرینڈز بنانے کا نہیں, کتابوں سے دوستی. انہوں نے کیا کیا, کتابوں سے دوستی کی. انہوں نے اشفاق احمد صاحب کو پڑھنا شروع کیا, واصف علی واصف صاحب کو پڑھنا شروع کیا, پاکستان کی تاریخ کو پڑھنا شروع کیا, اور سب سے بڑی بات انہوں نے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنا شروع کیا. اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے پڑھا, وہ انسپائر ہوئے, وہ پھر اپنے کام کے ساتھ عشق کرنا انہوں نے شروع کیا. ان کا مقصد یہ تھا کہ میں کچھ ڈفرینٹ کروں, کچھ نیا کروں. انہوں نے پھر ایک یونیورسٹی بنانے کا مقصد چوز کیا. مطلب اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے ایک آبجیکٹو تھا وہ یونیورسٹی بنانی. تو انہوں نے خود بیٹھ کر 20 کرسیاں بنائی لکڑی سے, اور ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر اس 20 کرسیوں کو رکھا, اور ایک مارکر اور ایک وائٹ بورڈ سے انہوں نے شروعات کی. اور اس کمرے کے باہر انہوں نے بورڈ لگا دیا, دی یونیورسٹی آف اسپوکن انگلش اینڈ کمپیوٹر سائنسز پشاور. لوگ حیران تھے کہ اتنا چھوٹا سا کمرہ ہے اور باہر بورڈ لگا کہ یونیورسٹی آف اسپوکن انگلش. تو لوگ حیران تھے, لوگ اس کو ان کے پیچھے ہنستے تھے, ان کو ڈی موٹیویٹ کر سکتے تھے. چخپلزان تو گورا یونیورسٹی جوڑو والو تو گورا, لیکن ان کا مقصد ان کا آبجیکٹو یہ تھا, وہ اپنے مقصد کے اوپر لگے رہے. وہ کیا کرتے تھے کہ جب بھی ان کی کلاس ہوتی تھی تو وہ کھڑکیاں تھی, جو ونڈوز تھی, ان کو اوپن رکھتے تھے, کھلا رکھتے تھے. اس سے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جب بھی وہ لیکچر دیتے تھے تو جو بھی باہر گلی سے بندہ گزرتا تھا تو وہ سنتا تھا کہ انگلش کی کلاسز چل رہی ہے, تو اس کے ذہن میں یہ آتا تھا کہ چلو میں بھی انگریزی سیکھتا ہوں. تو انہوں نے 20 کرسیوں اور ایک چھوٹے سے کمرے سے شروعات کی, اور آج ماشاءاللہ انہوں نے ایسی یونیورسٹی بنائی کہ پوری دنیا سے لوگ اس یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں, انگلش سیکھنے کے لیے آتے ہیں. تو یہ سٹوری بیان کرنے کا مقصد ہی میرا یہ تھا کہ آپ لوگ یہ سیکھو کہ اپنے کام سے جب آپ عشق کرتے ہو نا, تو اتنی سی چیز کو بھی آپ بڑی چیز بنا سکتے ہو. جب آپ اپنے کام سے عشق کرو گے, اپنے مقصد کے اوپر ہی لگو گے, یا اپنی زندگی کا ایک گول سلیکٹ کرو گے, ایک مقصد سلیکٹ کرو گے, اور پھر آپ اس ٹریک سے نہیں ہٹو گے, رکاوٹیں بہت آئیں گی. جی ٹی روڈ تو آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا, جس طرح
وہ کئی جگہ پر ٹوٹا ہے, کئی جگہ پر صحیح ہے, کئی جگہ پر پھر ٹوٹا ہے, راستہ خراب ہے, روڈ بلاک ہے. تو اس طرح آپ کی زندگی میں بھی ایسی اتار و چڑھاؤ آئے گا, لیکن آپ لوگوں نے پھر بھی اپنے مقصد سے نہیں ہٹنا. جو بھی ڈی موٹیویٹ کرتا ہے کرنے دو, جو بھی آپ کے پیچھے بات کرتا ہے کرنے دو. آپ لوگ دو پرسنالٹیز میں آپ دونوں کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ لوگ بنو, ایک انٹروورٹ اور ایک ایکسٹروورٹ. انٹروورٹ وہ پرسنالٹی ہوتی ہے جو کہ زیادہ تر لوگوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا. وہ جیسے اپنی پڑھائی اسکول سے آتا ہے تو وہ ڈائریکٹ اپنے کمرے میں جا کر اپنے آپ کے اوپر کام کرنا شروع کرتا ہے, اپنے خود ہی کے اوپر کام کرنا شروع کرتا ہے. ایکسٹروورٹ وہ پرسنالٹی ہوتی ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں, جن کی سوشل پاور مضبوط ہوتی ہے, جو کہ ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان سے سیکھتے ہیں, ڈفرینٹ انوائرمنٹس میں جا کر ڈفرینٹ سیمینارز کو اٹینڈ کر کے ان سے وہ سیکھتے ہیں. آپ لوگ سوشل بھی بنو اور اپنے خود ہی کے اوپر بھی کام کرو, اپنی ذات کے اوپر بھی کام کرو. اور زندگی میں مقصد سلیکٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ جس انسان کی زندگی میں مقصد نہیں ہوتا وہ آخر انسان جن بالکل امدسی, جس طرح ایک بندہ نکلا ہے سفر پر لیکن اس کی منزل کوئی نہیں ہے. ایک قافلہ نکلا ہے, روان ہوا ہے سفر کے لیے, لیکن اس کی منزل کوئی نہیں ہے, کہاں پر جانا ہے. تو مقصد سلیکٹ کرنا از ویری امپورٹنٹ. اور میں آپ لوگوں کو ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا, یاد رکھیں دیر آر ٹو ٹائپس آف کازز ان دا ورلڈ. دو قسم کے مقاصد ہوتے ہیں دنیا میں. پہلا والا پرسنل کاز, دوسرا والا نیشنل کاز. پرسنل کاز اب کیا ہوتا ہے؟ جو ان کا زیادہ تر اسٹوڈنٹان سے کمی ہمارا ہے, جو زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے انجینئر بننا ہے, وہ کہتے ہیں میں نے ڈاکٹر بننا ہے, وہ کہتے ہیں میں نے سائنٹسٹ بننا ہے, کہتے ہیں میں نے پروفیسر بننا ہے. اپنی ذات کے لیے کام کرتے ہیں, اور لوگوں کے بارے میں ان کا کوئی خیال نہیں ہوتا, سوسائٹی کے بارے میں ان کا کوئی خیال نہیں ہوتا, ملک کے بارے میں وہ بالکل نہیں سوچتے. اور ایک ہوتا ہے نیشنل کاز, کہ ایک بندہ مقصد سلیکٹ کرتا ہے کہ یار میں نے ڈاکٹر بننا ہے, لیکن ڈاکٹر بن کے میں نے اپنے ملک کی, اپنے عوام کی, اپنے نیشن کی خدمت کرنی ہے تاکہ میں ایک ہیلدی پاکستان دیکھ سکوں. انجینئر بننا ہے, انجینئر بن کے میں نے اپنے ملک کے لیے انوینشنز دینی ہے, ملک کے لوگوں کے لیے زندگی آسان بنانی ہے تاکہ وہ آسانی سے زندگی جی سکیں اور نیو انوینشنز ہو, وہ کچھ ایجاد کریں. سو یو آل ہیو ٹو ورک فار نیشنل کاز. اپنے لیے نہیں, اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہوگا, اور اپنے ساتھ ہزاروں لوگوں کو اگنائٹ کرنا ہوگا. ہزاروں لوگوں کو اگنائٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے ایک بچہ اٹھتا ہے, وہ یہ فیصلہ کرتا ہے, پکا والا فیصلہ کرتا ہے, کچے والا نہیں, پکے والا فیصلہ کرتا ہے کہ یار میں نے اس ملک کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے, اس سوسائٹی کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ خالی میں نے نہیں, بلکہ وہ یہ آپ لوگوں کے بارے میں بھی سوچتا ہے. سوسائٹی میں آپ سب لوگ آتے ہو تو کیا کوشش کرتا ہے کہ میری طرح سٹیجز پہ آ کے کھڑا ہو کے آپ سب لوگوں کو موٹیویشن کے بارے میں, انسپائریشن کے بارے میں, علامہ اقبال کے بارے میں, پاکستان کے بارے میں, خود ہی کے بارے میں وہ اسپیچز ڈیلیور کرے گا تاکہ آپ سب لوگ موٹیویٹ ہو, تاکہ آپ سب لوگ انسپائر ہو, آپ لوگ رسپانسیبل بنو, اپنی مینجمنٹ جانو, مینجمنٹ سیکھو, اپنی رسپانسبلٹیز جانو. ایز اے پاکستانی, ایز اے مسلم میرے کیا رسپانسبلٹیز بنتے ہیں, میری کیا فرائض ہیں جن کو میں نے ادا کرنا ہے. اللہ نے مجھے پیدا کیا کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ مجھے اس دنیا میں تو اللہ نے پیدا کیا, لیکن وہ مقصد کیا تھا کہ جس کے لیے میں اس دنیا میں پیدا ہوا ہوں, اس مقصد کو تلاش کرو. اس مقصد کو تلاش کرنے کے بعد آپ لوگ صرف اپنی کلاس روم کے ٹیچرز تک محدود نہ رہو. مقصد تو سلیکٹ کر لیا, کلاس روم میں بیٹھ گئے, سیکھنا شروع کیا, لیکن صرف اپنے اساتذہ کرام تک محدود نہ رہو. اس کے علاوہ بھی ایکسٹرا نالج حاصل کرنا سیکھو. جس طرح میں نے اپنی ٹیچر کی سٹوری بیان کی کہ انہوں نے کتابوں سے دوستی کی, آپ لوگ بھی کتابوں سے, گوگل سے, یوٹیوب سے دوستی کرو. کلاس روم کے علاوہ بھی کتابیں پڑھو, سیکھو, نالج حاصل کرو. علامہ اقبال صاحب کو پڑھو, اشفاق احمد صاحب کو پڑھو, تاریخ میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے ان سب کو پڑھو, ان سب کی سٹوریز پڑھو. اس کو پڑھنے کے بعد آپ کے پاس ایکسٹرا نالج آنا شروع ہو جائے گی, اور آپ کی نالج کی جو باؤنڈریز ہیں وہ باؤنڈریز کھل جائیں گے.
اور جب ایک دفعہ باؤنڈریز کھل گئی نالج کی تو پھر ٹیچر جو بھی ڈیلیور کرے گا وہ ساری چیزیں آپ کی دماغ میں ڈائریکٹ جائیں گی. ہمارے ذرا تو اسٹوڈنٹس کو ٹیچر کی بات سمجھ نہیں آتی کہ میرا ٹیچر کیا کہہ رہا ہے. اس کیا کو ختم کرنے کے لیے سب سے ضروری بات یہ کہ آپ سب لوگ انگریزی زبان سیکھو, انگلش لینگویج, بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ ناؤ ڈیز ان 21st century. انگریزی زبان سیکھو گے اس کے بہت سارے فوائد ہیں. پہلا, اپنے ٹیچر کی سمجھ آئے گی. پھر امتحانی ہال میں آپ نقل نہیں کرو گے, پھر ٹیسٹ میں آپ نقل نہیں کرو گے, آپ رٹا نہیں مارو گے, آپ گوٹا نہیں مارو گے. پھر آپ کو اپنے ٹیچر کی زبان سمجھ آئے گی, اپنے ٹیچر کی باتیں سمجھ آئے گی. دوسری بات, انگریزی زبان سیکھو گے تو آپ کو گوگل اور یوٹیوب کی سمجھ آئے گی. اور یاد رکھیے, گوگل اور یوٹیوب کو بنانے کا مقصد یہ تھا یہ دنیا کے علم کے خزانے, ان کا مقصد یہ تھا کہ سب کو نالج, سب کو تعلیم اس کی ڈور اسٹیپ تک پہنچے. آج کل کے جو لوگ سمارٹ ورک کرتے ہیں آج کل کے دور میں, وہ یہ نہیں سوچتے کہ یار میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی جا کے وہاں سے میں نے سبق پڑھنا ہے, میں نے لندن جا کے سبق پڑھنا ہے. وہ یہ نہیں سوچتے, وہ ڈائریکٹ یوٹیوب کھولتے ہیں. یوٹیوب کھولنے کے بعد آکسفورڈ یونیورسٹی یا لندن کے یا امریکہ کے سب سے بہترین پروفیسرز کے لیکچر یوٹیوب پہ سنتے ہیں اور وہیں سے وہ نالج حاصل کرتے ہیں. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اس کے لیے ضروری بات یہ کہ آپ انگریزی زبان سیکھو, اور صرف انگریزی زبان بھی نہیں, انگریزی زبان کے ساتھ ساتھ ڈھیر ساری زبانیں سیکھو. چونکہ جمعے پورس بتاسو لیدلے, آج جمعہ مبارک بھی ہے, جمعے پورس بتاسو لیدلے چکلا مولانا صاحب خطبہ اور کئی ډیر کم خلقی زما ډیر کم خلقی چې هغه په خطبه باندې پوهیږي چې مولانا صاحب څه بیانوي. مولانا صاحب تو تاریخ بیان کرتا ہے, قرآن مجید کے الفاظ بیان کرتا ہے, لیکن کسی کو بھی اس کی سمجھ نہیں آتی کہ مولانا صاحب ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیوں؟ ہمیں عربی زبان نہیں آتی. عربی زبان سیکھو تاکہ آپ اپنی اسلامی تاریخ کو پڑھ سکو, اینڈ ایز اے مسلم آپ اپنی رسپانسبلٹیز کو جان سکو. اچھا, اب رسپانسبلٹیز کی بات آتی ہے. چونکہ اب سب لوگ تو ہاسٹلز میں رہتے ہو, ہاسٹلائز اسٹوڈنٹس یو آل آر, تو آپ سب لوگوں کو رسپانسبلٹی کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. رسپانسبل بننا ہے آپ سب لوگوں نے. رسپانسبل مطلب اپنے چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ہمارے زیادہ تو اسٹوڈنٹس جو اسکول چھٹی شی کمرے تسنگ اعلان شی, اس کی ٹائی امریکہ میں پڑی رہتی ہے, اس کا بیگ یورپ میں ہوتا ہے, اس کے شوز پاکستان میں ہوتے ہیں, اور اس کے جو یونیفارم ہے وہ کئی سعودی عرب میں ہوتا ہے, کئی جاپان میں گھوم رہے ہوتے ہیں, کئی ٹوکیو میں ہوتے ہیں. ایسا نہیں کرنا, رسپانسبل بننا ہے. مطلب اپنے کمرے میں جا کر اپنی ٹائی کو, اپنی یونیفارم کو ایک ہی جگہ پہ لٹکا دیا, تاکہ پھر صبح اٹھو, صبح جب اٹھو تو اپنے ٹائی کے پیچھے نہ بھاگو, اپنے بیگ کے پیچھے نہ بھاگو, ایک کو پکڑو دوسرے کو پکڑو, ٹائی دلی دلی دا زما کپڑے دلی دلی دی, زما بوٹان دلی دلی دی. اس کی ضرورت پھر نہیں آئے گی. یہ میرا مائک ہے, اس کو میں نے اس ٹیبل پہ چھوڑا, میں سو گیا, صبح اٹھ گیا تو اسی ٹیبل پہ پڑا رہ گیا. یہ کہیں بھاگ نہیں جائے گا, اسی ٹیبل پہ پڑا رہے گا. تو میں آسانی سے اس کو اٹھا لیا اور اپنے ساتھ لے گیا. اور رسپانسبلٹی کی ایک اور نشان بھی آپ کو میں دیتا ہوں. یہ بیگ آپ دیکھ رہے ہو, یہ بیگ میں جہاں بھی جاتا ہوں اس بیگ کو میں اپنے ساتھ گھماتا ہوں. اس میں بھی میں آپ کو اس بیگ میں بھی میں آپ کو رسپانسبلٹی کی بات بتاتا ہوں. اس بیگ کو یہ صرف کھولو تو اس کے اندر میرا پینس ہوتے ہیں, میرا کارڈ ہو گیا, میرے یہ ہو گئی وہ ہو گئے. دوسرا کھولو, اس کے اندر پیپرز ہو گئے, چھوٹی سی نوٹ بک ہو گئی, پین ہو گیا, ضرورت کا سامان ہو گیا. پیچھے والا زپ کھولو تو اس کے اندر میڈیسنز ہوتی ہے, میڈیسنز پیناڈول ہو گیا, پیر کے درد بیروفین ہو گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اس کے اندر یہ پڑی ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک رسپانسبل کا سائن ہے. اب سب لوگ اسی طرح چھوٹا سا بیگ اپنے لے لو, اور اس چھوٹے سے بیگ کو پورا دن اپنے ساتھ لٹکایا کرو, اپنے ساتھ لے جایا کرو, اور اس میں آپ کا ضروری سامان, اپنا ضروری سامان اس کے اندر ڈالو. آپ کی گھڑی, آپ کا موبائل فون, آپ کا یہ, آپ کا وہ, جو بھی ضروری سامان اس کے اندر ڈالو. اس کے اندر ڈالو گے
تو جب بھی پین کی ضرورت آئے گی زپ کھولو پین نکالو, کاپی کی ضرورت آئے گی زپ کھولو کاپی نکالو, میڈیسن سر ماندے درد ہو کلاو کا پین ڈال لاوالا گلاس راولو ابوس کا, ٹھیک, پیر پہ درد ہو گیا بورفین کھا لو. تو دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. یہ آپ سب لوگ اپنے پاس خرید لو, اور آپ سب لوگ سینس آف ریسپانسبل بننا ہے تو اس میں اپنا سامان ڈالو اور اس کو اپنے ساتھ گھمایا کرو. اگر اس ٹیسٹ میں آپ پاس ہو گئے تو آپ سب لوگ رسپانسبل بن جاؤ گے. تو یاد رکھیں آپ سب لوگ ہاسٹلائز اسٹوڈنٹ ہو تو رسپانسبل بننا بہت زیادہ ضروری ہوگا. اپنی رسپانسبلٹیز کو جانے. کلاس روم میں ٹیچرز کی بہت زیادہ کمپلینٹس ہوتی ہے, زیادہ اسٹوڈنٹ رہنے کے دادا سکھائی دا سکھائی. آپ سب لوگوں نے ایسا نہیں کرنا ہے. کلاس روم میں خاموشی سے اپنے ٹیچر کو سنو, وہ جو کہتے ہیں اس پر سمجھنے کی کوشش کرو, بیکاز ٹیچر کبھی کبھی آپ کے اکیڈمکس کے علاوہ ایسی چیز بھی آپ کو سکھاتے ہیں کہ جو آپ کی زندگی میں ایک بڑا ایک عظیم انسان بننے میں آپ کی مدد کرتے ہیں. آپ لوگ ذہن میں یہ بات سوچو کہ آپ سب لوگ ایسی زندگی جی رہے ہو, ایسی زندگی گزار رہے ہو کہ جس سے آپ اور لوگوں کو بھی سکھا سکتے ہو, ایسا سب کچھ سیکھ رہے ہو کہ جو آپ آگے جا کر لو اور لوگوں کو بھی سکھا سکتے ہو. ایسی زندگی جی سکتے ہو, جی رہے ہو کہ جس سے لوگ انسپائر ہو کر وہ بھی عظیم انسان بنے. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس بات کو سوچتے ہیں, لیکن تاریخ میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ دیکھے وہ سب اس بات کا خیال رکھتے تھے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. انہوں نے ایسی زندگی جی کہ جو بھی ان کی زندگی کو سیکھتا ہے یا پڑھتا ہے یا سمجھتا ہے وہ پھر ایک عظیم انسان بنتا ہے, وہ انسپائر ہوتا ہے. اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو ضرور پڑھو. ان کے کچھ اشعار ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا. اگر صرف ان کے اوپر بھی آپ اگر فوکس کرو, ان کو بھی فالو کرو ان اشعار کو, تو یہ آپ کو عظیم انسان بنانے میں مدد کرے گی. اقبال رحمۃ اللہ نے صرف آپ کی مقصد کو سلیکٹ کرنے میں آپ کی مدد نہیں کرتے, اس مقصد تک پہنچنے کے لیے وہ آپ کی مدد کرتے ہیں. مطلب ستاسو مقصد داری چی دا ونے دا پاس سیو پروتے ہیں نو زبردستی ہونا سنگا ورزما سنگا بزان رسوم. اور اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ڈائریکٹ چھلانگ مارو, آپ پیڑ تک پہنچ گئے اور ایپل کاٹ کے آپ نیچے آگے, ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. کیا ہوگا کہ آپ نے اسٹیپ وائز چلنا ہوگا, پہلی سیڑھی پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی پھر پانچویں, اور پھر جب ان سٹیپس کو آپ فالو کرو گے چلو گے تب جا کے آپ ایپل کے پاس پہنچو گے. ایپل کو کاٹا کھا لیا. اور اگر آپ شارٹ کٹ طریقے سے آتے ہو جمپ مارتے ہو تو اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے, چونکہ وہ سکل آپ حاصل ہی نہیں کر پاتے. ہار نہیں ماننا آپ لوگوں نے, کوشش کرتے رہنی ہے. آپ لوگ کوشش کرو گے تو ہی جا کے آپ لوگوں کچھ حاصل کر سکو گے اپنی زندگی میں. آپ دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ دیکھیں, گیم چینجرز, میں آپ کو کہتا ہوں کہ جتنے بھی گیم چینجرز ہیں دنیا کے, جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ تو کیا ہے اپنی زندگی میں, کچھ بڑا کیا ہے, وہ سارے یتیم تھے, میں یہ کہہ سکتا ہوں. چونکہ آپ بڑے بڑے لوگوں سے مراد ہمارے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ یتیم بھی تھے, پھر 6-7 سال کی عمر میں وہ یسیر بھی ہو گئے, لیکن وہ اپنے مقصد کے پیچھے اپنے مقصد سے نہیں ہٹے. کفار نے ان کو ڈی موٹیویٹ بھی کیا, ان کے پیچھے ہنسے بھی, ان کے اوپر حملہ بھی کیا, لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی. وہ اپنے محنت کرتے رہے, اپنے مقصد کے اوپر جاتے رہے. تو جب آپ ان کو فالو کرو گے, سیرت النبی کو پڑھو گے, جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو فالو کرو گے, سو ہی از آلسو گریٹ انسپائریشن. ان کی زندگی کی ایک لفظ بھی, سیرت النبی کی ایک جملہ بھی, ایک لفظ کو بھی آپ فالو کرو تو آپ زندگی میں ایک عظیم انسان بن سکتے ہیں. I was talking about علامہ اقبال. yes, ان کے اشعار. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. مطلب آپ میں سے بیٹھا ہوا ہر فرد اپنی زندگی میں بڑا مقام حاصل کر سکتا ہے, لیکن اس بڑا مقام کو حاصل کرنے کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ نگاہ بلند, سخن دل نواز, جاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. کیا بگ ڈریمنگ کرو, بگ ڈریمنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بڑا خواب دیکھتے تھے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی طرح بڑا خواب دیتے تھے کہ مسلمانوں کے لیے ایک نیا ملک بنانا ہے. کتنا بڑا خواب ہے ملک بنانا, ایک ملک کو سیپریٹ کرنا, اس کو کاٹنا, کتنا بڑا خواب تھا. تو بگ ڈریمنگ ضرور کیا کریں.
چونکہ کہتے ہیں نا کہ جتنا بڑا خواب اتنا بڑا اتنی بڑی اچیومنٹ. تو جتنا بڑا خواب آپ سب لوگ دیکھو گے تو اتنی بڑی اچیومنٹ آپ سب لوگ کرو گے. بگ ڈریمنگ کرو. سو خواندہ دل آواز میں یہاں پر جو اسٹاف ممبرز ہیں, جو مینجمنٹ جو کرتے ہیں, آرگنائزرز ہیں, ان کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ ہلکا یارہ بنائیں. چونکہ ہلکا یارہ بنائیں گے اور جب بھی اسٹوڈنٹس آپس میں اکٹھا ہوں گے اور اس کے ساتھ میں ایک بزرگ بیٹھے گا اور یہ جب اس بزرگ کی زندگی کی ایکسپیرینسز کے بارے میں پوچھے گا کہ کب آپ کی زندگی میں ایسا ہوا کہ آپ نیچے چلے گئے, بہت زیادہ خفا ہوئے, لیکن آپ نے ہار نہیں مانی, پھر کیسے اٹھے, آگے کیسے آئے. تو جب بھی اسٹوڈنٹس ہلکے یارہ میں جب وہ سب سیکھیں گے, مطلب ایک بزرگ سے سیکھیں گے سب لوگ اکٹھا ہو کر, تو ان کو بڑا فائدہ ہوگا زندگی کے ایکسپیرینسز کے بارے میں. وہ بہت کچھ سیکھیں گے. جہاں پر سوچ کہ جو اپنے مقصد کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحابہ کرام جو تھے وہ اتنا تیار تھے کہ جب بھی کوئی غزوہ یا جب بھی کوئی جنگ ہوتی تھی تو وہ لوگ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے. ایک دفعہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار جب حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب اصحابہ کرام سے کہا کہ جاؤ جو بھی ہے لے آؤ, اپنے پاس جو بھی سامان ہے جنگ کا لے آؤ. تو ان میں سے ایسی عورتیں بھی تھی کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا, اپنا صرف ایک بچہ تھا. تو بچہ آ کے اس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو کر دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تو چھوٹا بچہ ہے, یہ کیا جنگ میں ہماری مدد کرے گا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, اور آپ کے اوپر جب بھی تیر کی بارش ہو تو اس بچے کو آگے کیجیے گا. یہ مر جائے گا بے شک, یہ شہید ہو جائے گا, لیکن آپ کو کوئی چوٹ نہیں ہوگی. تو یاد رکھیں جہاں پر سوچ بننا ہے, فرنٹ لائن میں کھڑا ہونا ہے ہمیشہ, کبھی بھی ڈرنا نہیں ہے. یہی ہے رخت سفر میرے کاروبار کے لیے. جب آپ ان 3 چیزوں کو فالو کریں گے تو آپ ایک لیڈر بننے کے ٹریک پر آپ لوگ آ جاؤ گے. اور اس کے بعد سبق پر پھر صداقت کا, شجاعت کا, عدالت کا لیا جائے گا کام تجھ سے, پھر دنیا کی نعمت کا. آپ لوگ جب صداقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صادق اور امین بنو گے کہ کفار بھی یہ بات کہنے پر مجبور ہو جاتے تھے, مطلب لوگ پوچھتے تھے کہ میں اپنی امانت کس کے ساتھ رکھوں, تو جو لوگ ان کے خلاف تھے وہ بھی کہتے تھے کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی امانت رکھو. اتنے صادق اور امین تھے وہ. شجاعت کا, بہادر بننا ہے, دلیر بننا ہے. عدالت کا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح انصاف پیدا کرنے اپنے آپ میں, کہ جب ایک وقت کے بادشاہ سے ایک بوڑھی عورت یہ سوال پوچھتی ہے کہ ہماری جسموں پر ایک چادر ہے, آپ کی جسم پر 2 چادر کہاں سے آئی؟ تو اپنے اندر ایک انصاف پیدا کرو, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جسٹس پیدا کرو. یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. پھر آپ آگے جا کر ایک عظیم انسان بن سکتے ہو.